बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। नाज़रीन, रब्बे करीम का बड़ा बड़ा एहसान, रब्बे करीम का बड़ा बड़ा करम, जितने भी अल्फाज इस्तेमाल किए जा सकते हैं वो कम हो जाते हैं, लेकिन रब्बे करीम की बड़ाइयाँ और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के एहसानात नहीं लिखे जा सकते। कुरान करीम में भी आप देख लें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अगर तमाम दुनिया के दरख्त कलम बन जाएं और तमाम समंदर लिखने के लिए रोशनाई यानी इंक स्याहियाँ बन जाएं, तो फिर भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बातें जो है वो मुकम्मल तौर पे नहीं लिखी जा सकती। और यकीन कीजिए कि अगर आप कुरान करीम का मुकम्मल मुताला करें तफसीर और तर्जुमा के साथ, और जब खला को देखें, आसमान को देखें, सितारों को देखें, गैलेक्सीज को देखें, बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स जब आप देखें, आप हैरान हो जाएंगे कि रब्बे करीम का क्या मामला ऐसा है कि पूरी कायनात इतनी बड़ी और हम एक छोटे से प्लैनेट पे, एक छोटे से सूरज के प्लैनेट पे हम छोटे छोटे से बंदे, और इन बंदों में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपने साथ जोड़ के रखता है, हमारी बात करता है, हमारा ख्याल रखता है। बंदे तो बंदे, एक मच्छर की भी मिसाल बयान करता है, एक मक्खी की भी, पत्थर के अंदर एक कीड़े की भी, समुंदरी मखलूक हो या परिंदे हो, दरख्त हो, पत्ते हो, पानी हो, हवाएं हो, जिन्नात हो, हशरात हो, कौन कौन सी मखलूक हो, और मेरा रब्बे करीम उन सब के साथ जुड़ा हुआ है और उसको सब कुछ मालूम है, हर चीज़ के बारे में, हर जगह के बारे में मालूम है। इतनी बड़ी ताकतों वाला, इतनी बड़ी ताकतों वाला, ऐसी ऐसी खूबियों वाला रब जितना भी बयान करे कम है। और फिर भी हमें ज़मीन पे बैठे हुए, एक कमरे के अंदर, एक घर के अंदर बैठे हुए एक बंदा जो कि दुआ कर रहा है हाथ उठा के, और घर के आखिरी कोने में छुप के बैठी हुई एक खातून जब दुआ कर रही है, ज़िक्र अस्कार कर रही है, और अगर वो एक आंसू बहा रही है तो रब्बे करीम वो आंसू भी देखता है, और ज़ुबान से निकली हुई बात क्या, दिल के अंदर सोची गई बातों से भी वो वाकिफ़ है। जब इतने बड़े रब्बे करीम की बात हो रही हो तो इससे बड़ी बात कायनात में और क्या हो सकती है कि हम रब्बे करीम की बात कर रहे हों। नाज़रीन, हमने अपने चैनल पे एक वजीफ़ा दिया अल्लाहुस समद का, कि अल्लाहुस समद यानी अल्लाह बेनियाज है। बेनियाज कौन होता है? जिसको किसी की परवाह ही नहीं होती। परवाह किसको किसी की नहीं होती? परवाह उसको किसी की नहीं होती जो ऑल इन ऑल विद ऑल पावर्स ऑल माइटी होता है। नाज़रीन, हम ज़मीन पे बसने वाले एक छोटी सी मखलूक जिसकी ज़िंदगी की कोई गारंटी भी नहीं है, हमारे पास अगर ज़्यादा दौलत आ जाए, कोई रुतबा मिल जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कुर्सी मिल जाए, तो यकीन कीजिए कि हम अपनी उस कुर्सी को बचाने के लिए हम बंदे भी मरवा सकते हैं, सड़कों पे ला के गोलियां भी चलवा देते हैं पॉलिटिक्स खेलने के लिए। हमारी अपनी ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन हम दूसरों की ज़िंदगियों के साथ खेल जाते हैं। फिर भी रब्बे करीम देख रहा होता है और सब्र से काम ले रहा होता है, वरना ऐसे कामों में तो जैसे पहली कौमों के साथ होता था कि पत्थर बरसते थे, आग के गोले बरसते थे, ज़मीन पलटा दी जाती थी, हवाएं चला के आद और समूद जैसी कौम को पलटा दिया जाता था। नाज़रीन, लेकिन रब्बे करीम हमारी इन तमाम नाफरमानियों को बर्दाश्त कर रहा है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो कुरान करीम में सफ़ाती नाम जो सबसे आखिर पे आता है वो अस-सबूर यानी सब्र करने वाला है। ए रब, हमसे सब्र ही करना, हम वाकई बहुत गुनाह में आगे निकल गए हैं, गुनाह में, शख्सियत परस्ती में और शिर्क में भी हम
اور جھوٹ میں، فریب میں، دھوکے میں کہاں سے کہاں نکل گئے۔ ناظرین، یہ جو وظیفے جو ہم نے دیے اپنے چینل پہ اللہ الصمد کے، یہ بیسیکلی اس رب کریم کی جو صفات ہیں ان میں جو ایک ایسی ہے کہ جب اس کے پاس اتنی طاقت آ جائے کہ وہ بے نیاز ہو جائے، ہم اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں اس صفات، اس جو ہے اللہ کے صفاتی نام کے ساتھ کہ اے رب کریم، تیرے اندر جو بے نیازی کی صفات ہے، ہم تو اس سے وہ تھوڑی سی مانگتے ہیں کہ ہمیں بھی ایسا کر دے کہ ہم دنیا سے بے نیاز ہو جائیں، ہم صرف تیرے آگے ہاتھ پھیلائیں۔ تو اے رب کریم، ہمیں بس مال و دولت یعنی بابرکت رزق میں ایسا کر دیں کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔ اس کے علاوہ اے رب کریم، ہم ایسے پرابلمز میں نہ پڑیں، ایسے جھگڑوں میں نہ پڑیں کہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ جوڑنا پڑے کہ ہمیں کورٹ کچہری سے بچا لو۔ اے رب کریم، ہمیں اس دنیا سے بے نیاز کر دے اور اپنا بنا لے۔ ناظرین، یقین کریں کہ یہ جب آپ کرتے ہیں وظیفہ اللہ الصمد کا، تو جو فائدے آپ کو حاصل ہوتے ہیں، ایسے فائدے حاصل ہوتے ہیں کہ آپ میں بے نیازی اور کیا کیا فائدے ہوتے ہیں گننا شروع کر دیجئے۔ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنے جا رہا ہوں ایک ایک کر کے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ وظیفہ ہے یا ایک قدرت کا چھپا ہوا ایک ایسا تحفہ کہ جو اسے حاصل کر لے وہ اپنی ہی شخصیت کے اندر ایسا کرزمہ پیدا کر دے کہ یقین کریں کہ لوگ کہیں کہ یہ بندہ کچھ خاص ہے، اور پھر بندہ رب کے ساتھ جڑ جائے اور دنیا کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ ناظرین، سب سے پہلی جو چیز انسان کو چاہیے ہوتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ میری عزت کریں لوگ، میری شہرت ہو، مجھے اچھے الفاظ میں جانا جائے، میری جو ہے قدر کی جائے۔ یہ سب سے پہلا نمبر ایک فضیلت۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے محبت کریں، آپ کی عزت کے ساتھ ساتھ محبت کریں، آپ کو دیکھنا پسند کریں، آپ کو سننا پسند کریں، آپ کی عزت ایسے کریں کہ لوگوں کا ہجوم ہو جائے، اس عمل سے ایسی تسخیر عام خاص اتنی ہوتی ہے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے کہ آپ کی شخصیت کے اندر اتنی بڑی تبدیلی آ کیسے گئی۔ نہ آپ نے کوئی اتنا علم پڑھا، نہ اتنی کتابیں پڑھی، اور شخصیت میں اتنی بڑی چینج، اور پھر روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے۔ یہ بہت بڑا پوائنٹ ہے، نوٹ کریں۔ روحانیت اتنی بڑھ جاتی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ روحانیت بھی ایسی کہ سنتے جائیے، جو سوچو گے وہ ہونے لگے گا کہ کاش کہ ایسا ہو جائے، کاش کہ میرے ساتھ ایسا ہو جائے، کاش کہ اس کے ساتھ ایسا ہو جائے، یعنی اس کو اولاد عطا کر دے اللہ، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، یہ بڑا اچھا بندہ ہے، اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دے، یا اللہ اس بندے نے کاروبار کھولا ہے، وہ کاروبار کامیاب کر دے، اے میرے مولا کریم یہ بچہ اپنے ماں باپ کا بہت نیک ہے، اس کو نیک اور صالح بنا دے۔ اس طریقے سے جو کچھ آپ سوچو گے وہ ہونے لگ جائے گا۔ ایسے ایسے کام ہوں گے جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوں۔ ہوگا کیا کہ اگر آپ کسی شخصیت کے متعلق سوچیں گے کہ اس بندے سے ملنے کا دل کر رہا ہے، یا کاش کہ وہ بندہ مجھ سے ملنے آ جائے، یقین کیجئے کہ وہ بندہ، اس کے دل میں کچھ ایسا آ جائے گا، وہ آپ سے ملنے کے لیے آ جائے گا۔ جو آپ کے ساتھی، رشتہ دار، دوست آپ سے کسی وجہ سے بھی وہ ناراض ہیں، ناظرین یقین کیجئے کہ وہ خود بخود آپ کی طرف کھنچے ہوئے چلے آئیں گے۔ ناراضگی کا تو کانسیپٹ ہی نہیں رہے گا، کیونکہ وہ آپ کو دیکھنا، آپ کو سننا، آپ کا سوچنا، آپ سے بات کرنا، وہ سب جب پسند کرنے لگ جائیں گے۔ جس رشتہ دار کا بھی سوچیں گے کہ وہ ناراض ہے اور اتنے دنوں سے نہیں آیا، تو ناظرین یقین کریں وہ خود آ کے آپ سے کہے گا کہ غلطی مجھ سے ہوئی تھی، تو اس لیے آپ مجھے معاف کر دیجئے۔ ایسے بھی معاملے ناظرین ہونا شروع ہو جائیں گے۔ آگے یہ کہ اگر آپ کسی کو فون پہ، یعنی موبائل فون پہ، ٹیلی فون پہ
دم بھی کر دیں گے، وہ اس کی بیماری کی شفا کے لیے اس کے اوپر دم کر دیں گے بات کرنے کے دوران، یا انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ اس کی تصویر پہ بھی دم کر دیں گے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت اس کو ایسی غیبی مدد فرمائے گا کہ اس کو شفا عطا فرما دے گا۔ اور ناظرین اس کے اثرات چند دنوں میں شروع ہو جاتے ہیں۔ اور ناظرین بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ ہونے والا ہوتا ہے تو وہ بھی آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ شاید کچھ ایسا اچھا یا برا ہونے والا ہے، آپ کے وہم و گمان میں یہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کی برکت سے آپ کے لیے جو غیب کے دروازے کچھ کھل جاتے ہیں، اس کے لیے جو آپ کی اپنی حاجات ہیں وہ بھی ایسے مدد کے لیے جو ہے وہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ آپ کے اپنے رکے ہوئے کام بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ ایسے ہوتے جائیں گے کہ جیسے ان میں کوئی مشکل تھی ہی نہیں، مشکل کام بھی آپ کے لیے آسان ہوتے جائیں گے۔ اگر آپ تنگ دست ہیں، آپ کو کوئی معاشی مسئلہ ہے تو آپ کی تنگ دستی دور ہو جائے گی۔ آپ کے اگر کوئی گھریلو مسائل ہیں تو وہ بھی حل ہونا شروع ہو جائیں گے، اس لیے کہ جس کے ساتھ آپ کا کوئی مسئلہ تھا وہ تو خود ہی آپ کے پاس کھینچا چلا آئے گا، اور آپ کے گھر میں بھی برکت۔ پھر آپ کے رزق میں، جس کی سب سے زیادہ لوگوں کو طلب ہوتی ہے کہ دولت اور رزق میں ایسی خیر و برکت آنا شروع ہو جائے گی، ایسے لگے گا کہ میرے چاروں طرف انبار کھل گئے ہیں، جیسے پرنالے ہوتے ہیں پانی کے، ایسے رزق کے پرنالے کھل گئے ہیں میرے لیے کہ میرے پاس رزق ہی رزق آ رہا ہے۔ لیکن آپ کو اس رزق کی چاہت نہیں رہے گی، کیونکہ آپ خود روحانی طور پہ اللہ والے بن چکے ہوں گے، اور جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے لیے دنیا میں وہ رہ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کا دل اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، دنیا میں نہیں ہوتا ہے۔ زبان میں خاص روحانی تاثیر کہ جس کے لیے دعا کریں گے اور وہ دعا قبول ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ناظرین اگر کوئی دور آپ سے حسد کر کے، کوئی آپ کا دشمن بھی ہے جو آپ سے حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے، وہ آپ سے دشمنی کرتا ہے، یا جنات کے ذریعے بھی آپ کا نقصان پہنچانا چاہتا ہے، تو جنات بھی انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ سے ڈریں گے کہ نہیں، ہم اس شخصیت پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ آپ جہاں بیٹھے ہوں گے لوگوں کا ہجوم لگنا شروع ہو جائے گا، ایسے لگے گا کہ جو آپ بات کر رہے ہیں اس بات میں ایسی تاثیر ہے، اور وہ ہے کیا تاثیر کہ آپ بات کرتے جائیں گے، سب چپ کر کے سنتے جائیں گے کہ یہ شخص کوئی بہت خاص بات کر رہا ہے جو آج تک انہوں نے نہیں سنی ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شوہر یہ کرے اور اس کی بیوی کے ساتھ کوئی اگر انبن چل رہی ہے تو وہ راضی ہو کے آ جائے گی، اور اگر بیوی کرے تو شوہر راضی ہو جائے گا۔ ناظرین اگر کوئی کسی کو اولاد کا مسئلہ بھی ہے تو انشاءاللہ باذن اللہ تعالیٰ آپ کی اپنی دعا کریں گے، دعا میں اللہ تاثیر رکھ دے گا، کیونکہ آپ ایک روحانی شخصیت بن چکے ہوں گے، تو وہ بھی ملنا شروع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ شادی شدہ نہیں ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ کسی ایسی جگہ شادی ہو جائے، خواہ آپ لڑکے ہیں یا لڑکی ہیں، اپنے رب کریم کو حاضر ناظر جان کر یہ وظیفہ کیجئے، اور اللہ رب العزت سے یہ مانگیے کہ یا رب کریم میں اپنی خواہش کا اظہار تیرے آگے کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تو اللہ رب العزت تمام معاملات شادی کے لیے، اس بابرکت نکاح کے لیے اللہ آسان کر دے گا، اور آپ کی زندگی بابرکت ہو جائے گی۔ جن افراد کو ان کے اپنوں نے ستایا ہو، ان کے اپنوں اور بیگانوں میں حد سے زیادہ عزت ہونے لگتی ہے، زندگی کے ہر میدان میں کامیابی، سبحان اللہ، اور مقدر سے زیادہ جو ہے آپ ایسا لگے گا کہ کیا اتنا کچھ میرے مقدر میں تھا۔ پھر اس کے بعد جب آپ ایک تو فون پہ دم کریں گے، اگر بندہ آپ کے سامنے آئے گا تو پھر اگر آپ اللہ الصمد 14 دفعہ 14 ٹائمز پڑھ کے اگر اس بیمار پہ دم کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اس سے شفا عطا فرمائیں گے۔ اگر کسی تنگ دست کے لیے بھی دعا کر دیں گے تو اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکت عطا فرمائیں گے، اور زندگی میں واضح تبدیلی، اور ایسے تبدیلی کہ آپ خود بول اٹھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ،
سبحان اللہ العظیم، آئی لو یو اللہ جی۔ کیونکہ جب آپ کے ساتھ ایسے ایسے کام ہوں گے، ایسے ایسے معاملات ہوں گے، تو آپ خود بھی حیران ہوں گے کہ یار میں تو وہی شخصیت ہوں جس کو ایک ناکارہ سا پردہ سمجھا جاتا تھا، جس کی اہمیت نہیں تھی۔ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالی میرے رب کریم کی ذات بڑی بابرکت ہے، وہ بڑا عظیم ہے۔ انشاءاللہ آپ اس پہ بھروسہ رکھ کے یہ وظیفہ کیجئے اور اپنی زندگی میں تبدیلیاں خود دیکھیے گا، جیسے ہمارے باقی ناظرین کے ساتھ تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ان کی روحانی ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، اور خواب بھی ایسے ایسے آ رہے ہیں کہ خواب میں اللہ سے باتیں، خواب میں آپ خانہ کعبہ کے اندر جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، جہاں بیٹھ کے آپ وظیفہ کر رہے ہیں وہ جگہ خوشبوؤں سے بھر گئی، جہاں پہ آپ بیٹھ کے تلاوت کر رہے ہیں آپ کے دائیں بائیں کون سی ایسی ہستیاں آ جاتی ہیں جو بیٹھ کے تلاوت شروع کر دیتی ہیں۔ انشاءاللہ آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔